Assalamu alaikum everyone. This is Fazl Minallah, a first year medical student at KMC Peshawar, and today I'll share a step-by-step guide on how to actually prepare physics for the MDCAT, what resources I used, and some bonus tips and tricks that helped me get 52 out of 54 in my first attempt and 54 out of 54 in my second attempt. So, let's get started. अच्छा, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने फिजिक्स के एक चैप्टर को कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयार करना होता है। तो स्टेप 1, क्लियर योर बेसिक एफएससी कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, विच इज़ अ नो ब्रेनर, क्योंकि अगर आप एमडीकेट के लिए डायरेक्टली लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर देंगे फिर आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो टीचर ये एज्यूम करके आपको पढ़ाते हैं कि आपको अपनी बेसिक्स आती हैं और वो सिर्फ आपको ये सिखाते हैं कि एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको फिर क्या करना है, आप पहले अपने बुक को थोड़ा रीड दें, थोड़ा ओवरव्यू लें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उस कन्फ्यूजन को पहले आप क्लियर कर लें। इसके लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली मैंने खान अकेडमी और अफनान मख्त का भी यूज़ किया था, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ था, तो आप भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी एफएससी पहले से स्ट्रांग है और आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। स्टेप 2, स्टार्ट टेकिंग लेक्चर्स फ्रॉम अ गुड सोर्स। आप ऐसे सोर्स का इस्तेमाल करें जिसके टीचर की आपको समझ आए। आप ये ना देखें कि मेरा दोस्त क्या देख रहा है या फिर फलाना बंदा क्या देख रहा है, आप ये देख लें कि किस टीचर की आपको ज़्यादा समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी फर्स्ट टर्म में एक टॉपिक की एक वीडियो देखी फिजिक्स एंड सेकंड से, और सेम टॉपिक की मैंने एक वीडियो देखी सर इजहार से, और मुझे पर्सनली फिजिक्स एंड सेकंड वाली ज़्यादा बेहतर लगी। आई एम नॉट सेइंग कि सर इजहार सही नहीं पढ़ाते, कुछ लोगों को उनकी टीचिंग का स्टाइल ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन फॉर मी फिजिक्स एंड सेकंड वर्क बेटर, तो मैंने उसकी वीडियोज़ फिर देखी। तो आप भी उस सोर्स से लेक्चर लें जिसकी आपको समझ आती हो, क्योंकि अल्टीमेटली दे ऑल टीच द सेम स्टफ़, और सिर्फ उनके टीचिंग के स्टाइल में फ़र्क होता है। अच्छा, तो जब आप ये चूज़ कर ले कि आपने लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं, फिर आप लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दें, लेकिन एट द सेम टाइम स्टार्ट मेकिंग नोट्स एज वेल, क्योंकि फ़िज़िक्स में नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये आपको रिवीजन के टाइम फिर बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इसमें आपने सारे ज़रूरी पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो आपकी रिविजन्स बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ अ प्रेप बुक इफ़ यू वांट, लेकिन आईड पर्सनली रिकमेंड कि आप अपने नोट्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टेप 3, रीड द चैप्टर फ्रॉम योर ओन प्रोविंस बुक। अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाब की बुक पढ़ लें, अगर आप केपीके से हैं तो आप केपीके की बुक पढ़ लें, जिस प्रोविंस से भी आप बिलोंग करते हैं आप उसकी बुक पढ़ लें। लेकिन आपने सिर्फ रीड नहीं करना, आपने उसको अंडरस्टैंड भी करना है, कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ना है। सिर्फ रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने हर एक लाइन को गौर से पढ़ना है ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। बुक से रीड करने के बाद आपने जो नोट्स बनाई है आप वहाँ भी एक क्विक रीड दे दें। एट दिस पॉइंट आपके जहन में इस पूरे चैप्टर का एक समरी बन चुका होगा। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने जो नोट्स बनाई है उसके लास्ट में आपने एक फार्मूला शीट बनानी है, जिसमें आपने तमाम ज़रूरी फार्मूलास लिखनी है, और उसके साथ वो कॉन्स्टेंट्स भी आप लिख सकते हैं जो कि आपसे भूल रही हैं। जब फार्मूला शीट तैयार हो जाए तो फिर आपने तमाम फार्मूलाज और कॉन्स्टेंट्स को याद कर लेना है। जो फार्मूला आपको मुश्किल लगे उसको याद करने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी डेरिवेशन भी याद कर सकते हैं, ताकि अगर आपसे भूल भी जाए तो आप उसको फ्रॉम स्क्रैच आप निकाल सकते हैं। और ट्रिक के ज़रिए आपको कैसे याद करना है ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट सेगमेंट में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो द लास्ट स्टेप, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ऑल, स्टेप 4, you have to solve at least 120 to 150 MCQs from past papers and practice books. लेकिन जब पहली बार आप MCQ सॉल्व करेंगे तो बहुत सी गलतियाँ होंगी आपसे। आप एटलीस्ट 30% तो आप गलत करेंगे, विच इज़ नॉर्मल, लेकिन आपने इससे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना। इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। सो वट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मेकिंग अ मिस्टेक्स मीन्स कि आप कोई नई चीज़ लर्न कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जब आप एक बार मिस्टेक करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो। और MCQ सॉल्व करते वक्त आप उसी टाइम उसकी की और एक्सप्लेनेशन देखा करें, ताकि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिले कि आपकी आंसर सही थी कि नहीं थी। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही था तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट में कुछ मसला था तो आप उसी टाइम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो दीज वर द बेसिक स्टेप्स दैट आई यूज टू प्रिपेयर अ फिजिक्स चैप्टर फॉर MDCAT. So, in this segment, I will be sharing what resources I used while preparing for the physics section of the MDCAT. सबसे पहले मैं बात करूँगा बुक रीडिंग की। तो बुक रीडिंग के लिए मैंने अपनी प्रोविंस की बुक इस्तेमाल की, एंड सो शुड यू गाइस। जिस प्रोविंस से भी आप हो, आप अपनी प्रोविंस की बुक देख लें, वो आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट अप आई विल टॉक अबाउट व्हाट रिसोर्स आई यूज फॉर लेक्चर्स एंड व्हाट रिसोर्स आई यूज फॉर MCQs practice. In my first attempt, I took lectures from Physics and Seconds on YouTube for free, and they were actually very good, and shout out to those guys for giving such valuable content for free on YouTube without any cost.
And in my second attempt, I took paid lectures from Injicon for physics, which were also very good, but I wouldn't say if either one was better. In my opinion, both were equally good. تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی سورس کو استعمال کریں as long as it's a reputable source and you understand how the teacher teaches, it will work out for you. So for practice books, as a fresher, I used Kipps, Grip, and for some chapters, I used Genius as well. And in my second attempt, I mostly used the MCQs and the Injicon account کیونکہ مجھے صرف ریویژن کرنی تھی and those MCQs were enough for my revision. اس کے علاوہ پاس پیپر MCQs کی پریکٹس کے لیے I use the Kipps prep book کیونکہ اس کے ہر چیپٹر کے لاسٹ میں ایک سیکشن ہوتا تھا جس میں پاس پیپر کے MCQs ہوتے تھے، تو میں پاس پیپر کے MCQs کی پریکٹس وہاں سے کرتا تھا. So these were all the resources that I used for my physics prep. اچھا تو last but not the least, tips and tricks you must know to ace the physics section of the MDCAT. But before that, if you haven't already, do like the video, and if you're new here, drop a sub, and let's get back into it. So the first tip will be کہ آپ فزکس کو ایک مشکل سبجیکٹ نہ سمجھے. فزکس بہت ہی ایک فن سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو صحیح سے لرن کرتے ہیں. اینڈ آئی ایکچولی ہیڈ دی موسٹ فن پریپیئرنگ فار فزکس کیونکہ یہ بہت ہی ایک کانسیپچل سبجیکٹ ہے. اگر آپ کو کانسیپٹ صحیح سے یاد ہو گئے تو آئی تھنک اس کے MCQ سالو کرنا سب سے آسان ہوتے ہیں. لیکن فزکس تبھی آپ کو آسان لگے گی جب اس کی آپ بہت زیادہ پریکٹس کریں گے. تو دی فرسٹ ٹپ ول بی ٹو ڈو اے لاٹ آف پریکٹس so that physics becomes your strong point, physics becomes an easier subject for you. So the first tip will be to practice a lot. So the second tip would be to don't skip reading your book. کیونکہ بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بکس ریڈ کرنا اسکپ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ان کو آسان MCQ سالو کرنے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اپنے فرسٹ اٹیمپٹ میں جب میں نے بہت ہی ایک آسان MCQ کو غلط کیا تھا کیونکہ میں نے بک کو صحیح سے ریڈ نہیں کیا تھا, میں نے بک کو فوکس نہیں دیا تھا اتنا. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. سو مائی نیکسٹ ٹپ ول بی دیٹ وین ایور یو گیٹ این MCQ رانگ, نوٹ دیٹ MCQ ڈاؤن اور ہائی لائٹ اٹ سو دیٹ وین یو ریوائزنگ آپ دوبارہ وہ MCQ سالو کریں اور آپ نے کوشش کرنی کہ دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ سے ایک بار غلطی ہوتی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ سے ایک غلطی دوبارہ ہو, دیر از اے پرابلم. تو آپ نے دوبارہ ریویژن کے ٹائم آپ نے یہ کوشش کرنی کہ وہ آپ سے دوبارہ غلط نہ ہو. سو مائی نیکسٹ ٹپ فار یو گائز ول بی کہ آپ نے کیلکولیٹر کا استعمال بالکل نہیں کرنا پریکٹس کرتے وقت, اور آپ نے اپنی بیسک میتھمیٹکس کی سکلز بڑھانی ہے. ملٹیپلیکیشنز ہوگی, ڈویژنز ہوگی, کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہونا ہے فزکس میں, کیونکہ یہاں پر موسٹلی اپلیکیشن بیسڈ MCQs ہوتے ہیں. تو فزکس میں آپ نے بالکل کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ جو MCQs آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے, وہ اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے, لیکن وہ لگتے کمپلیکیٹڈ ہیں. آپ ان کو اگر سمپل فارم میں چینج کر لے تو ان کو آپ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس پریشر کے بارے میں پوچھا گیا ہے. فورس ہمیں دیا گیا ہے 30 نیوٹن اور ایریا ہمیں دیا گیا ہے 0.6 میٹر اسکوائر, اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کا پریشر نکالیں. تو پریشر ہم کیسے نکالیں گے؟ F/A. تو 30/0.6. ایٹ فرسٹ گلانس دس مائٹ سیم کمپلیکیٹڈ, لیکن آپ اس کو بہت ہی سمپل طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. یہ اگر ہم 0.6 یہاں سے نکال لیں تو یہ آئے گا 0.1. اگر ہم 0.1 اوپر بھیج دیں تو وہ آئے گا ملٹیپلائی بائی 10. تو 6 کو اگر ہم 30 کو ہم 6 سے ڈیوائڈ کر لیں تو یہ آئے گا 5 ملٹیپلائی بائی 10, دیٹ از 50 نیوٹن پر میٹر اسکوائر. تو اس طرح کی کیلکولیشنز آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. تو آپ نے ان کو پہلے سمپل فارم میں تبدیل کرنی ہے, پھر آپ نے اس کی کیلکولیشن کرنی ہے تاکہ آپ کی کیلکولیشن فاسٹ ہو. سو دا نیکسٹ ٹرک از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ٹو ایسٹیمیٹ آنسرز. So instead of solving everything to the last decimal, you can just estimate answers and you'll get a rough idea of if you're actually solving the MCQ in a right way or a wrong way. So for example, میں آپ کو example دیتا ہوں. If we multiply 72 by 38, instead of solving this exactly like this, we can multiply 70 by 40. 70 is a bit lower than this, 40 is a bit higher than this. And this is actually a very easy expression. Dividing 7 by 4, it is 28 and 2 zeros. So this will be our estimation. But if you want to actually get the right answer, you can also do multiplication of this, which is 2736. This is the exact answer, which will be in the options. But here's the thing. آپ کو آپشنز میں سارے بہت قریب سے نہیں دیں گے کہ 2600
یا 2840 اس طرح سے آپ کو آپشنز نہیں دیے ہوں گے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو اس طرح کے آنسر دیے گئے ہوں گے کہ 5400 یا 8000. باقی آپشن اس طرح کے ہوں گے, بہت سے قریب نہیں ہوں گے. تو اگر آپ یہ میتھڈ استعمال کر لیں تو آپ ایزیلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنسر یہی ہوگا, کیونکہ یہ اس کے بہت زیادہ قریب ہے بنسبت 5400 یا 8000 کے. تو میں نے بھی یہی ٹرک بہت زیادہ استعمال کی تھی, اور خاص کر اگر آپ کو ایزی کیلکولیشن کرنی ہو بہت کم ٹائم میں تو یہ ٹرک بہت ہی یوزفل ثابت ہوتی ہے. لیکن ہاں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے, اگر اس طرح کے بہت قریب سے آنسر دیے گئے ہوں گے, تب آپ پورا مطلب کیلکولیشن کر کے آپ آنسر نکال سکتے ہیں. سو مائی نیکسٹ ٹپ فار یو گائز ول بی ٹو memorize the squares of numbers up to at least 15 or even 20. کیونکہ اسکوئرس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے فزکس کے MCQs میں. بہت سے فارمولاز میں اسکوئرس کا استعمال ہوا ہے, اور بہت بار اسکوئر روٹس دیے گئے ہوں گے آپ کو, اور آپ کو اسکوئر روٹ لینے پڑتے ہیں. تو اگر آپ کو اسکوئرز یاد ہوں گے اپ ٹو 15 اور ایون 20, تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی ان MCQs کو سالو کرنے میں. ایون اگر آپ کو پرفیکٹ اسکوئر نہیں دیے ہوں گے, آپ اسٹیمیشن کے ذریعے آنسر لے آ سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک نمبر ہے 210. اگر ہمیں دیا گیا ہے یہ نمبر اور اس کا اسکوئر روٹ لینا ہے, تو اگر آپ کو 15 تک اسکوئرس پتہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 15 کا اسکوئر جو ہے وہ ہے 225 اور 14 کا اسکوئر ہے 196. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 210 کا جو اسکوئر روٹ ہوگا وہ 14 اور 15 کے بیچ میں ہوگا, کیونکہ 15 is 225, 14 is 196. تو جو 210 کا اسکوئر روٹ ہوگا وہ 14 پوائنٹ سمتھنگ ہوگا. تو آپ یہاں بھی اسٹیمیشن استعمال کر سکتے ہیں. بٹ آئی ول آلسو ریکمینڈ یو گائز کہ آپ بڑے نمبرس کے اسکوئر روٹ لینا سیکھ لیں, کیونکہ کئی بار آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے آپ کوئی شارٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, میں نے بھی دیکھی تھی یوٹیوب پر, اور اگر مجھے وہ ویڈیو ملے تو میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اچھا, تو مائی نیکسٹ ٹپ فار یو گائز ول بی ٹو میمورائز دی کاس, سائن اینڈ ٹینجنٹ ویلیوز آف سم کامن اینگلز لائک 0 ڈگری, 30 ڈگری, 45 ڈگری, 60 ڈگری, 90 ڈگری, کیونکہ ان کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے فزکس کے MCQs میں. اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایک اسٹکی نوٹ پر یہ ساری ویلیوز لکھ لیں, ایک ٹیبل بنا کر آپ گوگل سے دیکھ سکتے ہیں. وہ ٹیبل بنا کر آپ ایک اسٹکی نوٹ پر لکھ کر آپ کہیں پر چپکا دیں, اور وہاں سے آپ ان کو یاد کر لیں. اچھا, تو مائی نیکسٹ ٹپ ول بی اے بٹ کنٹروورشل, کیونکہ آئی ریکمینڈ یو گائز ٹو ناٹ سالو دی واٹس ایپ MCQs جو کہ سینڈ ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ڈسکشنز گروپ میں بائی اسٹوڈنٹس, کیونکہ وہ بہت ہی اوور کمپلیکیٹڈ یا بہت ہی کمپلیکس MCQs ہوتے ہیں, یا پھر وہ آؤٹ آف سلیبس MCQs ہوتے ہیں. تو ان کو سالو کرنے کا آپ کو بہت ہی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. اینڈ آئی ایم اسپیکنگ فرام ایکسپیرینس, کیونکہ میں نے اپنے فرسٹ اٹیمپٹ میں ایسا کیا تھا. آئی واز ویری پیشنٹ اباؤٹ فزکس, سو جو بھی MCQ سالو کرنے کے لیے بھیجتا تھا واٹس ایپ گروپس میں, تو آئی وڈ بی دا فرسٹ ون ٹو انگیج, اور آئی گیو 30 minutes 50 minutes ٹو سالو ایوری ہارڈ MCQ. تو اس سے میری کانسیپٹ صحیح سے بلڈ ہوئے تھے, لیکن اتنی زیادہ بھی کمپلیکس MCQ سالو کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی, اتنے مشکل MCQs نہیں ہوتے فزکس کے ٹیسٹ میں. تو دیٹ از وائی یو شوڈنٹ ویسٹ یور ٹائم سالونگ MCQ سینڈ بائی اسٹوڈنٹس اینڈ واٹس ایپ گروپ. ہاں, اگر آپ ریپیٹر ہیں تب آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے فریشر اٹس اے نو. اچھا, تو مائی نیکسٹ ٹپ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو کسی MCQ میں مسئلہ آتا ہے تو آپ نے اسے سیدھا واٹس ایپ گروپس میں سینڈ نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ گوگل لینس سے اسے اسکین کر لیں, اور آپ اسے گوگل پر سرچ کر لیں. 90% آف دا ٹائم آپ کو وہ MCQ ایکسپلینیشن کے ساتھ آنسر مل جاتا ہے اس کا, اور اگر نہیں بھی ملتا تو آپ کو اس کا جیسا کوئی اور MCQ مل جاتا ہے جس سے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ آتا ہے, اگر آپ کو MCQ نہیں ملتا, پھر آپ چیٹ GPT کا استعمال کر لیں. میں نے خود بھی استعمال کیا تھا, اور اس سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے, خاص کر اگر آپ کو ڈسکشن کرنی ہو. لیکن پھر بھی اگر آپ شور نہ ہو اس بارے میں, پھر آپ جا کر واٹس ایپ میں اس MCQ کو سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن واٹس ایپ آپ کا لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے, فرسٹ اسٹیپ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ آپ کا ہونا چاہیے گوگل لینس. اچھا, تو مائی نیکسٹ ٹپ فار یو گائز ول بی ٹو ناٹ گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیلس فار فزکس. اگر آپ کو 90% سمجھ آ رہی ہے اور آپ MCQ سالو کر پا رہے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر BS لیول کی فزکس آپ کو نہیں پڑھائی جا رہی, آپ کو FSC لیول کی پڑھائی جا رہی ہے, اور آپ سے سوالات بھی FSC لیول کے پوچھے جائیں گے. تو بہت زیادہ ڈیٹیلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کو 90% سمجھ آ رہا ہے تو اس سے زیادہ آپ کو میجورٹی آف دا ٹائم ضرورت نہیں آئے گی MCAT کے MCQ سالو کرنے کے لیے. اچھا, تو مائی نیکسٹ ٹپ فار یو گائز ول بی ٹو ناٹ اسکپ دا ڈیریویشن آف فارمولاز, کیونکہ اگر آپ سے فارمولا بھول بھی جاتا ہے تو آپ کو ڈیریویشن اگر یاد ہوگی تو آپ فرام اسکریچ آپ فارمولہ نکال سکتے ہیں. ایسا میرے ساتھ ہوا تھا, کیونکہ میں رینج اور ٹائم آف فلائٹ اور میکسیمم ہائٹ کے فارمولاز میں تھوڑا کنفیوز ہوتا تھا. تو بیکاز آئی نیو دی ڈیریویشن آف دوز فارمولاز, میں 5-10 سیکنڈ میں اس کی فارمولا نکال لیتا تھا, تو مجھے پھر مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے بھی ڈیریویشن اسکپ نہیں کرنی فارمولاز کی. سو مائی نیکسٹ ٹپ فار یو گائز ول بی
to use tricks to remember formulas, especially complex and hard ones, کیونکہ ان کی ڈریویشن پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ان کو اگر آپ ٹرک سے یاد کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. فار ایگزامپل برنالیز ایکویشن جو ہے اس کی ڈریویشن کافی کمپلیکس ہے اور وہ فارمولا بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک آسان سا حل نکالا ہے آپ کے لیے اور اس طریقے سے آپ بہت آسانی سے اسے یاد کر سکتے ہیں. سو دیز آر دی ٹو فارمز آف برنالیز ایکویشن. لیکن ان کو ایک یاد رکھنے کا آسان طریقہ بھی ہے. سو فرسٹ ہم انالائز کرتے کہ یہ کون کون سے ٹرمز یہاں پر موجود ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے پریشر وچ از ویری سمپل اینڈ دس از کائنیٹک انرجی بیسیکلی. اگر ہم 1/2 mv اسکوائر کے بجائے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں وی کیوب پر تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 1/2 رو وی اسکوائر. سو ہم اس کو یاد رکھیں گے کائنیٹک انرجی سے اور اسے ہم یاد رکھیں گے پوٹینشیل انرجی سے, کیونکہ پوٹینشیل انرجی کا جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں والیوم پر تو ہمارے پاس آتا ہے رو جی ایچ. تو یہ ہمارے پاس برابر ہے کانسٹنٹ کے. تو یہ ہمارے پاس برنالیز ایکویشن کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ ہم دوسرے ٹرکس یوز کرتے ہیں دوسرے فارمولاز کے لیے. فار ایگزامپل میں بات کروں کیپیسٹرز کی تو وہاں پر ایک ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ اور ایک ہوتا ہے پیریلل. یہ اس کی کمبینیشنز کی ٹائپس ہیں. تو اینڈ ٹو اینڈ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور پیریلل ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھنا ہے, یہاں پر آپ کے ساتھ جو کیپیسٹنس کا جو نیٹ فارمولا نکلتا ہے وہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, وہ یہاں پر ہوتا ہے 1/c نیٹ ایکلز 1/c1 پلس 1/c2 پلس 1/c3 اینڈ سو آن. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر ہوتا ہے c نیٹ ایکولز c1 پلس c2 پلس c3 اینڈ سو آن. لیکن بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کنفیوژنس پیدا ہوتی ہے. تو اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کیپیسٹنس انکریز ہوتی ہے ایریا کے ساتھ. دی مور دی ایریا دی مور دی کیپیسٹنس آف دیٹ کیپیسٹر. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایریاز زیادہ ہوئی ہیں, یہاں ایریا ان کی ایڈ ہوئی ہیں اور یہاں پر ایریاز ان کی ایڈ نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈیوائڈ ہو چکی ہیں. تو اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں, یہاں پر چونکہ ایریاز ڈیوائڈ ہوئی ہیں اور ایریاز کیپیسٹنس کے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں تو یہاں پر کیپیسٹنس بھی ایڈ ہوں گی اور یہاں پر کیپیسٹنسز ڈیوائڈ ہوں گی. یہ ڈائریکٹ ایک فارمولا اس سے نہیں نکلتا لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہے. اچھا تو ایک اور ایگزامپل آپ کے لیے, اور یہ کولیجن کا فارمولا ہے. اور یہاں پر آپ سب سے پہلے سملیرٹیز دیکھ لیں ان دو فارمولاز میں, کیونکہ یہاں پر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو سملیرٹیز میں زیادہ سملیرٹیز ہیں, اس میں ڈینومینیٹر ساروں میں سیم ہے. یہاں پر بھی ملٹیپلیکیشن میں یہ v1 سیم ہے, یہاں پر v2 سیم ہے. فرق کہاں پر ہے, فرق صرف ہے نومینیٹرز میں, اور وہاں پر بھی آپ پیٹرن ریکگنائز کر سکتے ہیں. یہاں پر 2 ہے, یہاں پر 2 ہے, یہاں پر m2 ہے, یہاں پر m1 ہے, یہاں پر m1 مائنس m2, یہاں پر m2 مائنس m1. الٹا ہوا ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی الٹا ہوا ہے. تو صرف آپ ڈفرینسز یاد کر کے آپ اس پورا فارمولا کو یاد کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی فارمولا پورا سیم ہے m1 پلس m2 اور v1 v2 وچ از ویری بیسک. صرف یہاں پر فرق ہے. تو اس سے آپ ٹرک کے ذریعہ اس فارمولا کو آپ یاد کر سکتے ہیں. سو مائی نیکسٹ ٹپ فار یو گائز ول بی ٹو ناٹ اسٹریس آؤٹ اوور فزکس MCQs وائل سالونگ دیم فرام پریکٹس بکس. کیونکہ پریکٹس بکس جو بناتے ہیں وہ انٹینشنلی انہیں مشکل بناتے ہیں تاکہ آپ کی ٹریننگ ہو سکے. لیکن آپ کو اس سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ یہ تو بہت مشکل ہے یا ایسے سوچ آپ نے نہیں کرنی, کیونکہ جو ایکچوئل فزکس کے MCQs ہوتے ہیں ٹیسٹ میں وہ کافی ایزی ہوتے ہیں بنسبت ان پریکٹس بکس کے. اگر آپ ان سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ نے ڈس اپوائنٹ بالکل بھی نہیں ہونا, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. سو ہیئرز اے بونس ٹپ فار یو گائز, ڈونٹ لیو دی فزکس پارٹ فار لاسٹ ان دی ایکچوئل MCAT ایگزام. کیونکہ فزکس کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پرابلم سالونگ والے سوالات ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ ایگزاسٹنگ مائنڈ سے کریں گے تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. آپ کا برین اپنا 100% کیپیسٹی کے ساتھ ورک نہیں کرے گا جب آپ کا برین ایگزاسٹڈ ہوگا اور آپ فزکس کو لاسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. اس لیے آئی ریکمینڈ کہ اگر آپ بایولوجی کے بعد اسے کر لیں تو پھر اچھا ہوگا. پرسنلی آئی ڈڈ فزکس دی فرسٹ, کیونکہ فزکس واز مائی اسٹرانگ پوائنٹ, اور فزکس میں نے سب سے پہلے ختم کیا, پھر کیمسٹری, پھر بایولوجی, پھر لاجیکل ریزننگ اور انگلش. تو یو کین فالو اینی سیکوینس یو وانٹ, لیکن آئی ووڈنٹ ریکمینڈ کہ آپ فزکس کو لاسٹ کے لیے چھوڑ دیں. ایٹ لیسٹ آپ سیکنڈ سبجیکٹ پر فزکس کو رکھ لیں تاکہ آپ فریش مائنڈ کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر پائیں. ادر دین دیٹ آپ اس میتھڈ کو FLP سالو کرتے وقت استعمال کر سکتے ہیں, اینڈ اف اٹ ورکس فار یو ویل اینڈ گڈ, اف اٹ ڈزنٹ یو نو یور سیلف, آپ اپنے مطابق آپ چینجز لا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ.
I hope you guys found this video a bit helpful. Feel free to ask me anything in the comment section, as I'll try my best to reply to everyone in the comments. And yeah, that's all for this video, and I'll see you in the next one. Peace out.